Dear Javed Jawad Sahab, Khadir Rahman Sahab, distinguished speakers, ladies and gentlemen, I still remember Javed Sahab in, I think, Institute of Strategic Studies, we were together. And the participants from India and Pakistan were staring at each other. I asked him to क्या कहेंगे उसको, इसका तर्जुमा कर दीजिए इस शेर का जो मैंने उनसे कहा कि अजीज दोनों के लिए मैंने कहा कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए. If you remember that. Well, it's always been difficult for me to express my views in English because I want to speak from my heart. And it becomes difficult for me to speak in English, but because there are some foreign speakers also here, and I will speak in English and a few words in Urdu at the last. It is a pleasure to have spent some time in the company of distinguished scholars, enlightened audience, and listening to perspectives on a topic that merits attention of every thinking mind. Let me begin by congratulating the Institute of Policy Studies, the Policy Research Forum, and MSF for arranging an insightful and thought-provoking seminar. I also thank you for inviting me and providing me an opportunity to share my views. While thinking of those to whom we feel grateful, the foremost have always been the people of Pakistan and the state of Pakistan. In Azad territory of Jammu and Kashmir, we have never failed to acknowledge the support of Pakistan across the line of control. For decades, Jammu and Kashmir has been a UN-recognized disputed region. Neither its international character has changed, nor the people of Kashmir have accepted the status quo as their fate. Indian move of 5th August has exposed the Hindu nationalist contempt for international law and UN as well as the dictatorial tendencies of Modi government. As many as 116 days have passed since India laid siege on occupied Kashmir, imposed curfew, violated UN resolutions and all the international and national agreements. During this period, the Indian Army has arrested thousands of citizens, including Kashmiri leaders, under the grab of so-called house searches. Most inhuman treatment, it is meted out by the youth of Kashmir. According to a recent fact-finding report published in September 2019, led by the National Federation of Indian Women, young boys, some as 14, have been imprisoned for up to 45 days, and around 13,000 boys have been detained since August 5. Another report, Kashmir Cage, a fact-finding report, highlights ordeals of Kashmiri women and young girls being molested and raped by the occupational forces in the region. The systematic genocide of Kashmiris did not start from abrogation of Article 370 and 35A. These violations have a history since 1947. They have only taken a more furious and visible shape now. Kashmir's spirit was never defeated, and I will tell you it cannot be defeated. By God, I want to tell you, either we will perish as a Kashmiri nation, we will drive India out of Kashmir. This is our view. Due to legal, political and moral impunity extended to the occupational forces, not a single prosecution has taken place in any case of human rights violation in IOK. Brutal torture, rape, mass killing, forced disappearances, pellet guns, human shield are used as matter of policy by the Indian state in IOJK in a systematic and institutional manner, as all institutions of state, be it legislature, executive, judiciary, and armed forces from apart, Genocide Watch, a global organization to protect, prevent, stop and punish genocide and other forms of mass murder, has issued a genocide alert on IOK and called upon the United Nations and its members of imminent genocide in Kashmir. According to the Kashmir Chamber of Commerce and Industry, economic losses ran up to 100 billion rupees. It's about 1.40 US billion by September.
Indian government under the leadership of RSS member board is promoting and implementing fascist Hindutva ideology, and its ethno-nationalist agenda extends to all its neighbors, including Pakistan. I have a small clip from Al Jazeera. A teacher in an Indian school is telling the students that Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, even Afghanistan are Akhand Bharat. That's the now it is happening in India. India's action of August 5, under which the state was bifurcated into union territories, paved the way for the transformation of demography, which is not only a violation of international law and UN resolutions. There is nothing in 370 for the people of Kashmir, but the real is 35A. What we are talking about present Kashmir, after 10 years, what Modi is going to do with Kashmir, it will be not that same Kashmir, which we see today. The people in Pakistan should keep this in mind. International law and UN resolution, but under Geneva Convention, it is a war crime. UN Security Council needs to give up its criminal silence and stop India from ethnic cleansing of Kashmiri people. It should enhance pressure in India to avert the looming dangers of catastrophic war due to Indian actions, and set up an international commission of inquiry to examine the worst human rights situation in the held territory. If the international community fails to resolve the Kashmir issue through peaceful political means in accordance with the aspirations of the Kashmiri people, through immediate and fair plebiscite, the Kashmiri people would once again be compelled to pick up gun, which may prove disastrous for the region, particularly India itself. In spite of apathy of the international community and the United Nations, the Kashmir issue remains a reality, and it is not possible to shut eyes from it. The clouds of war have becoming darker and thicker in the region. The war crimes by the occupation soldiers are not limited to IOK, but have also frequently killed and disabled civilians in AJK along ceasefire line. This has become a daily affair by the Indian troops on the line of control. India has destroyed their houses, infrastructure, and the life has become very difficult on LFC. All economic activities have been stopped. India has used cluster ammunition to ensure maximum civilian casualties across line of control. This is the order of the day of the Indian artillery of using cluster ammunition. International law and order that we invoke so firmly and frequently is useless. It has become useless. If it cannot save Kashmiris who are killed, raped, arrested and tortured, houses and markets have been burned. The world talks of rights of birds and animals, but it doesn't see humanity in Kashmir. We ask the world community, including UN, to enable us to decide our own destiny through fair and free publicity. At worst, August 5, 2019 will be remembered by future generations as just another chapter in Kashmir's long history of imperial oppression. At best, this latest attack on the dignity of a long-suffering people will mark the beginning of an era of unprecedented resistance and struggle towards freedom for the Kashmiris. Do not tell the Kashmiri people that they are the orphans of global family, who do not have the right to defend themselves. Do they have the right to self-defense, right to freedom, right to life? The answer is that for you. And lastly but not leastly, Javed Sahab, now I will say something in Urdu. जब तक आप कश्मीरियों को अपना केस पेश करने का इंटरनेशनल फोरम पे मौका नहीं देंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. You will get nothing. It is not a territorial dispute between India and Pakistan. It is an issue of right of self-determination for the people of Jammu and Kashmir. जब आप इसको करते हैं, वो देखिए ना, बात यह आपको दुनिया के अंदर हकीकतों को जो है वो मानना पड़ेगा. इंडिया की इकॉनमी, उसका साइज, फिर वो उनका नजरियाती हलीफ है अमेरिका का, हमारा नहीं है अमेरिका. और मैं समझता हूं कि मोदी ने इतना स्मार्टली प्ले किया. किसी वक्त पता क्या बात है, हमारे एक मिसाल है एक पहाड़ी लैंग्वेज में,
ایک آدمی تھا، اس کے گھر اس کی بیوی نے کتا پکایا ہوا تھا اس کے لیے. بیٹے نے کہا کہ اگر میں سچ بولوں گا تو ماں ماری جائے گی، باپ میرا مارے گا. اگر سچ نہیں بتاتا ہوں تو باپ کتے کا گوشت کھائے گا. میرا بھی یہی پرابلم ہے، میں کیا بولوں آپ کو. وہ چاند پر جا رہا، آپ 92 کے ورلڈ کپ میں پھنسے ہوئے. تو کیا مطلب ہے، کیا کر رہے ہیں یہ قوم. کسی وقت میں کہتا ہوں میں کس کے آگے مطلب ہے، وہ شعر ہے نا کہ کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں مہندوں کے شہر میں. میں ابھی ان سے کہہ رہا تھا رحمان صاحب سے، کسی وقت مجھے محسوس ہوتا ہے وی ہیو لاسٹ کشمیر. آپ کے پاس پڑھ کے اسے اپنا نہیں، اپنا لڑیں گے انشاءاللہ. میں اپنی سنائپر رائفل کو روز دیکھتا رہتا ہوں، بخدا آپ سے کہتا رہتا ہوں مجھے حق پہنچتا ہے UN کے ریزولوشن میں، مجھے ترابی صاحب کو، صفی صاحب کو میں حق پہنچتا ہے، کسی نے میں نہیں روکا. لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ یہاں دانشوروں کا اجتماع ہے، آپ بتا کس کو رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں، کون استفادہ کرے گا ادھر سے اس مجلس سے. اس سے میں ادھر فارن آفس میں تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں صاحب کا، کیا کروں، وہی پھر بات آ جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ بریکنگ نیوز. ہم نے کہا میں کہا اللہ کچھ ہو گیا. ہم نے پوچھا کہ انہوں نے کہا 27 کو اتوار ہے، اس کے مظاہرے اچھے ہوں گے. بس کیا مطلب ہے، آدمی کیا بولیں، میں آپ کو کیا بولوں میں مطلب ہے ہم پر اعتبار کرے نا، پر یقین کرے کشمیریوں پر، ہمیں آگے رکھیں، ہمیں مشورے دیں. آپ نے کیا کرنا، جب تک آپ آزاد کی حکومت کا رول متعین نہیں کریں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یو گیٹ نتھنگ. اس لیے کہ جب اس کو انڈیا کے ساتھ اکویٹ کرتے ہیں، پاکستان کو 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی ہے، یہ ویسے ہی ٹی وی پر خوش ہوتے ہیں کہ انڈیا کا گروتھ ریٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. وہ آپ نے بھی دیکھا ہے تم نے کبھی؟ کیا فضول باتیں کرتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کون کچھ دور کی کوڑی لے آتا ہے ادھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، افیون کھلاتا ہے. اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے، میں نے وزیر صاحب سے بھی گزارش کی تھی 3 اگست کو. میں نے کہا جناب باقی لوگ کدھر ہیں، آپ کے دائیں بائیں کہاں کھڑے ہیں، ہے کوئی نہیں. اس کو قومی یکجہتی کا مسئلہ ہے، باقی جو مرضی آپ کریں. اب ادھر پارلیمنٹ میں پتہ ہی نہیں ہے 35 ایک کہتا تو 370 کیا، تو مجھے صدر صاحب کو سمجھانا پڑ گیا ان لوگوں کو جو وہ وقفہ ہوا وہ MNAs کو. میں نے پرسوں 3-4 دن پہلے وزیر خارجہ سے گزارش کی تھی، ہمارے ریسورسز کم ہیں ہندوستان کے مقابلے میں، ہم نے کوئی ساری دنیا میں کشمیر کا کیس نہیں لڑنا. 12-13 ممالک P5 ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے، سعودی عربیہ، اور ادھر اس لیے میں کہتا ہوں یہ ان کو باز رکھنا ہے ہندوستان کی طرف زیادہ ٹریٹ ہونے سے. ترکی ہے، ایران کو آپ نے تھوڑا سا اس کو پرو ایکٹیو کرنا ہے. انڈونیشیا اور ملیشیا، یہ کچھ ملک ہیں جہاں آپ نے جو آ کر بات کی. پھر دوسری گزارش ہے، آپ حرکت جوڑتے ہیں جنیوا اور ادھر کیا نام ہے اس میں نیو یارک میں، کوئی پالیسیز بنے گی کہ واشنگٹن میں بڑھ کے اس ملکوں کے دولت خلافے میں بھی کچھ کریں نا، جہاں نیشنل پارلیمنٹ بیٹھی ہے جہاں سے پالیسی بننی ہے. میں ابھی گیا ہوں ادھر یورپین یونین میں، جبار صاحب 8 گروپس میں تقسیم ہے یورپین یونین. اس پر ایک سے بات کروں کہا تو تم نے اس سے بات کیوں کی. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کریں گے، لیکن آپ کو ان ممالک میں بات کریں جہاں سے ہم پالیسی لے کر بات کرتے ہیں. جب تک آپ نیشنل پارلیمنٹس میں نہیں جائیں گے، ان کو آپ آبادہ حکومتوں کو نہیں کریں گے، تو آپ کو جنیوا میں کیا، تو ادھر کیا ملے گا آپ کو، کیا نام ہے نیو یارک میں. سیدھی سی بات ہے، ملکوں کی پالیسیاں اپنے ملکوں کے دولت خلافے میں بنتی ہیں. جیسا یہاں پر فرمایا گیا، میں 1997 میں ملکہ گیا، کارنیگی میں بھی گئے، 2-3 جگہ گئے، وہاں پتہ چلا کہ پالیسی بنتی کیسے ہے. تھنک ٹینک کیا کرتے ہیں، میڈیا کیا کرتا ہے، کانگریس کیا کرتی ہے، اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے، پھر وائٹ ہاؤس کیا کرتا ہے. ہر چیز ایک طریقے سے چلتی ہے. ہمارے یہاں آئے کچھ نہیں. اور بالکل درست فرمایا انہوں نے کہ امریکہ کو جو کامیابی ہوتی ہے اس کو اپنے تھنک ٹینکس کی وجہ سے. ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہے نہیں. اگر کوئی بات بھی کرتا ہے، جن کو کہنا ہے وہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑے علامے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ پتہ ہے. یہ کیا ہوں. ایک تو یہ آخر میں گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک آدھ گزارش آپ سے کر دوں.
کہ کشمیری کبھی ہندوستان سے آگے اپنی گردن نہیں جھکائیں گے. میں ایک کشمیری نوجوان تھا, سپٹمبر میں لندن تھا, اس کا والد بیمار ہے وہاں پر, اور وہ جاتا رہتا اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے. وہ 5 اگست سے پہلے وہیں تھے, باپ نے اس کو زبردستی بھگا کر ادھر بھیجا, مارا جائے گا تم. اس سے میں نے فائنلی پوچھا کہ ہندوستان چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا وہ ہم سے ذلت کی زندگی گزارنے پر ہمیں مجبور کر رہا ہے. ذلت, جس کا حوالہ میرے عزیز افتخار گیلانی صاحب نے دیا. میں ان کی باتوں سے 100% اتفاق کرتا ہوں. یعنی جو ہندوستان کرنا چاہتا ہے وہاں پہ, وہ کہہ رہا ہے پاکستان نے تمہارے لیے کیا کیا. یہ وہ میسج بڑی تیزی سے وہاں پر پھیلا رہا ہے. کچھ باتیں یہاں پر کی نہیں جا سکتی, اوپن فورم ہوتے ہیں. کچھ باتیں آپ کو کرنی پڑیں گی. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, آپ بچ نہیں سکتے. اس کا ہدف ہی پاکستان ہے, اس کا مودی کا. کشمیر اس نے راستہ دیکھا, اس نے انٹرنیشنل بارڈر پہ یہ گڑبڑ نہیں کی, اس نے ایک متنازع علاقے میں آ کر یہ بات کی, اس نے اپنا راستہ تلاش کیا یہاں سے. وہ آئے گا وہ آپ کی طرف. اس لیے مودی اکیلا نہیں ہے, مودی کے پیچھے ایک تھنک ٹینک ہے RSS کا, کسی کا, جو چلا رہے ہیں اس کو. انہوں نے تو صرف 3 اشخاص کا ذکر کیا, اس کے پیچھے ایک پورا سلسلہ ہے. وہ سمجھتا ہے آج ہندوستان کے جو وہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا جغرافیہ چھوٹا ہے جو ہمارے عزائم میں آگے کے. وہ اسے پھیلنا چاہتا ہے بات. اس کو روکے گا کون؟ صرف پاکستان. یہ اپنا اس کو یوں ہی روکے گا, اس کو نیپال روکے گا, اس کو سری لنکا روکے گا, یہی روکے گا اس کو اگر روکنا چاہنا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان میں لوگوں آخری بات کہنا چاہتا ہوں, آپ کو ہو کیا گیا؟ آپ اپنے آپ کو اتنا کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ ڈرا ڈرا کے فیٹر سے مار دیا جی جبار صاحب لوگوں کو, انہوں نے نفسیاتی مریض بنا دیا انہوں نے. وہ کھڑے ہو اپنے پاؤں پر, کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ میرے لیے نہیں, اپنے لیے تو کھڑے ہو. چھوڑو مجھے دفاع کرو کشمیری کی, مرتا مرنا دے, گولی مارو اس کو. اپنے جو کھڑے ہو نا, اپنی آزادی کو تو تحفظ کریں آپ. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں. میرا کسی کوئی کشمیر کے والے سے پاکستان پر کوئی پالیٹکس نہیں ہے میری, کہ میں کسی ایک الگ سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. اگر آج میاں صاحب ہوتے میں یہی بات کرتا ہوں. میرا اس پاکستانیت کے بارے میں, اس بارے میں کوئی میری پولیٹیکل ایفیلیشن کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ وطن عزیز پاکستان ہمارے زیادہ حق ہے آپ پر. آپ جغرافی کے بنیاد پر پاکستانی, میں نظریات کی بنیاد پر. بات یہ ہے کہ کچھ تو اپنا بھی تو سوچ بچار کریں. لڑ رہے ہیں آپس میں جیسے بچے لڑتے ہیں. کیا معیار رہ گیا اب ہمارا؟ اس سے وہ کہنے لگے اپنے یہ چیئرمین کشمیر کی بڑی جی پارلیمنٹ کے اجلاس رکھیں گے ہم, نیشنل اسمبلی میں کشمیر. میں نے کہا حضرت پہلے اس بات کو یقینی بنانا کہ ممبران پورے ہوں گے. میں نے کہا مجھے یاد پڑتا ہے بینظیر صاحب کو اللہ مغفرت کرے, انہوں نے بلایا اجلاس, تو ہم تھے وہ اپنا اس میں بیٹھے تھے, وہ جو اسپیکر گیلری میں, تو 20 آدمی رہ گئے تھے. تو مراج خالد صاحب نے کہا ان کو میں لے آؤں نیچے, فیور ممبر. دلچسپی کوئی نہیں. وہ جس طرح وہ کبوتر دیکھ رہا ہے اسے پیچھے کر کے, بلی اس کو نہیں دیکھ رہی, اس کو وہ دیکھ رہی ہے. تو یہ میری آپ سے گزارش تھی. تو میں اس کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ گفتگو ہوئی ہے یہ ان جگہوں پر جانی چاہیے جو اس ملک کے پالیسی صاحب ہیں, ان کو سمجھانا چاہیے, بٹھانا چاہیے کہ تم اکیلے کل نہیں ہو بھائی, اور بھی لوگ ہیں اس ملک کے اندر جو سوچ بچار کرتے ہیں, صرف آپ نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا. تو یہ میری آپ سے گزارش تھی. میں یہی بات آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ کشمیری انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر قائم ہے. کدھر جائے گا کہ ہم نے ہمارے پاس گوانے کے لیے کچھ رائے نہیں ہے. جان کی قربانی دی, مال کی دی, اس کتب کی دی, اور کیا دیں ہیں, اور کیا چیز ہے ہمارے پاس گوانے کی؟ یعنی وہ جو اپنی انجمن کے دالوں بھر دیے ہم نے. وہ مجھے اس کشمیری کی بات یاد آتی, وہ کہتا ہے لوگوں سے کہہ رہا, اس کی بہن بھی کھڑی ہے صاحب, بوڑھا آدمی ہے, وہ کہتا ہے جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا 2 دفعہ کرتا تھا. کہتا ہے میرا ہے, میرے 2 بیٹے دیے ہیں, اگر تیسرا ہوتا اس کو بھی دیتا.
کہنے کو تو میں نے یہ 10 سیکنڈ میں بات کر دی، جس کے گئے اس کو پتا ہے۔ یہ پوچھے نا سفیر صاحب سے وہاں پر آئے، افتخار صاحب سے پوچھے نا وہاں سے آئے۔ میں بھی ڈیوائیڈڈ فیملی کا آدمی، میری ماں ادھر کی رہنے والی ہے، میرے باپ کا رشتہ کلائمیٹ کنٹرول سے اس طرف ہے۔ وہ بیٹھے ہیں اپنے عارف کمال صاحب، ان کے بارے میں کہا، کسی نے کہا اس کا گلا گھونٹ دو، یہ رو رہا ہے، یہ 1 سال کا تھا، وہ ہندو بلوائی دیکھ لیں گے اس کو، کہا اس کا گلا گھونٹو۔ مطلب یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے یہ کشمیر کے اندر ہوا، خود آپ کو نہیں پتا کہ مشرقی پنجاب میں کیا ہوا تھا، 55,000 مسلمان عورتیں ہوا ہو گئی تھی، تو آپ کو احساس ہے اس بات کا یہ پاکستان کیسے بنا تھا؟ یہ میری آپ سے گزارش ہے، یہ اس لیے باتیں کہتا رہتا ہوں کہ وہ دل دکھی ہو جاتا ہے اس ملک کے لیے جو ہماری امیدوں کا مرکز ہے، سب کا اس کا مرکز ہے۔ یہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، بڑا ملک ہے یہ، اللہ کے فضل و کرم سے سارے اسلامی ملکوں سے بڑا ملک ہے یہ۔ لیکن یہ ہے کہ سب چیز موجود ہے، بس اس کو راستہ دکھانے والا کوئی شخص ہو جائے، مل جائے گا۔ اس میں میری یہی گزارش تھی کہ آپ حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، آپ نے اپنا کام جاری رکھنا اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، اس خطے میں ہندوستان کی بالادستی کو روکنے کے لیے۔ وہ قائد اعظم، آخری جملے سے ختم کرتا ہوں، قائد اعظم نے کہا تھا قاہرہ میں مسلمانوں کو، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیوں آپ کرتے ہیں، ہم اتنے ہیں تو ایک ہندوستان۔ انہوں نے کہا تھا تم نے گورا سامراج دیکھا، کالا سامراج نہیں دیکھا۔ آج کشمیری سے دیکھنے پوچھیں کالا سامراج کیا کرتا ہے۔ یہ قاہرہ میں کہا تھا اس مرد مومن نے کہ تم نے گورے رنگ کا سامراج دیکھا، کالا سامراج نہیں دیکھا۔ تو ان الفاظ سے آپ سے جاتا ہوں، آپ کا شکریہ آپ کا۔